आइए सैमुअल की किताब के चौथे बाब से हम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इसराइल में बादशाहत के ताल्लुक से सीख रहे हैं। आइए मेरे साथ चौथा बाब देखें। पहली आयत से लिखा है, और सैमुअल की बात सब इसराइलियों के पास पहुंची और इसराइली फिलिस्तियों से लड़ने को निकले और इब्नजर के पास आस पास डेरे लगाए और फिलिस्तियों ने अफीक में खैमे खड़े किए। और फिलिस्तियों ने इसराइलियों के मुकाबले के लिए सफराई की, और जब वो बाहम लड़ने गए तो इसराइलियों ने फिलिस्तियों से शिकस्त खाई और उन्होंने उनके लश्कर में से जो मैदान में था करीबन 4,000 आदमी कत्ल किए। और जब वो लोग लश्करगाह में फिर आए तो इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि आज खुदावंद ने हमको फिलिस्तियों के सामने क्यों शिकस्त दी। आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सेला से अपने पास ले आएं ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको दुश्मनों से बचाए। सो उन्होंने सेला में लोग भेजे और वो क्रोबियों के ऊपर बैठने वाले रब्बुल अफवाज के अहद के संदूक को वहां से ले आए। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनेहास खुदा के अहद के संदूक के साथ वहां हाजिर थे। अच्छा, यहाँ पर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जिस तरह हम पहले बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पुराने अहद में देख चुके हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक जंग की स्टोरी है। इसमें होता ये है कि हुफनी और फिनेहास जो हैं वो एली काहिन के बेटे हैं और ये बड़े बदकार थे। हमें पहले भी इसके बारे में बताया गया है कि ये दोनों बड़े बदकार थे। ये औरतों के साथ बदकारी करते थे, ये गोश्त छीन लेते थे और मतलब फाइनेंशियल बेईमान थे, फाइनेंशियली भी, पैसों के लिहाज से भी और किरदार के लिहाज से भी ये गलत कैरेक्टर के मालिक थे। और अगले जो सरदार काहिन है वो ये दोनों थे, क्योंकि एली का जो एली काहिन जो है उसके बाद इसके दोनों बेटे, इन्होंने ही आगे निज़ाम को चलाना था। सो जो क़यादत है, जो रूहानी क़यादत है, वो कोई अच्छे हाथों में नहीं थी। आपको पता है कि इसराइल में इस वक्त कोई बादशाह नहीं है। जो सैमुअल है वो तो अभी छोटा है, वो तो अभी छोटा है, उसकी परवरिश की जा रही है। और एली काहिन के पास सारी जो जिम्मेदारी है रूहानी भी और इंसाफ की भी, वो किसके पास है? एली काहिन के पास है। सो लीडरशिप एली काहिन के पास और उसके बाद उसके बच्चों के पास है। और लीडरशिप हमने एली काहिन के बारे में भी लास्ट क्लास में सीखा था कि एली काहिन को खुदा ने उसके बच्चों को नहीं कहा कि तुम गलत करते हो या तुम बदकारी करते हो। खुदा ने किसको कहा है? एली काहिन को कहा है कि ये काम करते थे और तुमने इन्हें ना रोका। जिससे हमने एक बाप की जिम्मेदारी के ताल्लुक से भी सीखा था कि जो बच्चे करते हैं उनके बहुत हद तक वालिदैन और ख़ास तौर पर वालिद जो है वो ज़िम्मेदार होता है। आप अपनी ज़िम्मेदारी से सुबक दोष नहीं हो सकते ये कह के कि नहीं जी साड़ी तो मनदा सुनदा ही नहीं, सन तो पता ही नहीं जी, वेखो जी आप ही इनू ही पूछ लो जो भी करदा है। तो आपसे पूछा जाएगा। हमने इसको डिटेल में सीखा था। अब एक लड़ाई हो, और लड़ाई किसके दरमियान हुई है? फिलिस्तियों के दरमियान। फिलिस्ती कौन है? फिलिस्ती बेसिकली एक ऐसी कौम थी, जब इब्राहिम को खुदा ने चुना है उस वक्त ये बड़े थोड़े से थे। उस वक्त ये थे ज़रूर कनान की सरजमीन में, लेकिन बड़े थोड़े से थे। फिर जब वो कनान में आए हैं मिस्र से निकलकर, तब इनकी तादाद बढ़ने लगी है। और अगर आप आमूस की किताब देखें, आमूस नवा बाब और उसकी 7वीं आयत, तो इसके मुताबिक जो फिलिस्ती हैं ये कफ्तूर से आए थे। ये कहाँ से आए थे? कफ्तूर के इलाके से आए थे। क्योंकि जब खुदा इनको लेकर आया है तो आप क्या जिक्र पढ़ते हैं? आप कनानियों का जिक्र पढ़ते हैं। फिलिस्तियों का जिक्र थोड़ा है, कनानी है, यबूसी हैं, हित्ती हैं, अमूरी हैं, बहुत सारी कौमों का आप जिक्र पढ़ते हैं। लेकिन ये फिलिस्तियों का जिक्र बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, क्योंकि ये कफ्तूर से आए और आहिस्ता आहिस्ता इनकी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई और ये काफ़ी बड़े और ताकतवर हो गए। इनके 5 मेन शहर थे। अभी पुराने अहद में यहाँ से ऑनवर्ड्स, वैसे तो काजियों के दौर में भी फिलिस्तियों का काफ़ी जिक्र रहा है, लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड्स आप फिलिस्तियों का काफ़ी जिक्र पाएंगे। बार बार जिक्र आएगा कि फिलिस्ती ये करते थे, फिलिस्ती ये करते थे। इसी से ये फ़लस्तीन भी है। ये फिलिस्ती जो है कफ्तूर से आए हैं। 5 शहर इनके मेन थे, 5 शहरों में ये रहा करते थे और इनकी इसराइल के साथ बहुत लगती थी, बार बार इनकी लड़ाई होती थी। अब भी इसराइल के साथ इनकी लड़ाई हुई। अब इसराइल के ऊपर कोई लीडर नहीं है, इसराइल के ऊपर कोई भी लीडर नहीं है। और लीडर कौन है? एली काहिन, जिसको खुदा ने एक दफ़ा वार्निंग दी कि मैं तेरे दोनों बेटों को मार दूंगा। फिर खुदा ने दूसरी दफ़ा सैमुअल के ज़रिए वार्निंग दी, और एली ने क्या कहा आगे से? जो खुदा अच्छा जाने सो
کرے. مطلب اس نے توبہ نہیں کی, خدا کی وارننگز کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا, خدا کے حضور میں نہیں آتا, وہ توبہ نہیں کرتا, وہ خدا کے حضور میں جھکتا نہیں ہے, وہ اپنے بچوں کو تنبیہ نہیں کرتا, ان کی سرزنش نہیں کرتا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ جو خدا بھلا جانے سو کرے. مطلب میرے کو ہن کچھ نہیں ہونا, ہن جو خدا کردا پھر کر دے. بیسیکلی پہلے دن ان کے جنگ میں 4000 آدمی مارے گئے, اور وہاں پر کسی نے مشورہ دیا کہ اتنا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے, سو عہد کا صندوق اٹھا کر لے آیا جائے تاکہ ہم جنگ کو جیت سکیں. اب یہ ایک بڑا غلط اقدام تھا. یہ غلط اقدام اس سینس میں ہے کہ یہ ایک طرح سے سپرسٹیشن ہے, یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ خدا کو مجبور کرنے والی بات ہے کہ اگر خدا کے عہد کا صندوق ہمارے درمیان ہوگا, اور خدا تو بڑا غیرت والا خدا ہے, اپنے صندوق نے تو کچھ نہیں ہونے دے گا, آرک نو کچھ نہیں ہونے دے گا. سو ایک طرح سے خدا کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ ہمیں جنگ جتائے. یہ ان کا خیال ہے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو ہم بیچ میں لے آئیں. ویسے ہم کرسچن بھی بہت سارے کرتے ہیں, اسی بھی کدی کراس پا لینے ہیں, کوئی اور کام کر لینے, سمجھنے کہ شاید ان چیزوں کی پریزنس ہمیں ابلیس سے بچا لے گی, یا بائبل رہ لی, یا سرانے تھلے رہ لی, یا سر اتنے رہ لی کری دا نا اس طرح, یا ڈر لگنے تلماری چو کاٹ کے تکیے تھلے رہ لی. یہ بیسیکلی سپرسٹیشنز ہیں ساری, یہ ہمارے وہم ہیں کہ, اور یہ ہماری سوچ ہے جو کہ بڑی غلط سوچ ہے, اور یہاں پہ یہ غلط ثابت بھی ہوگی کہ عہد کا صندوق آپ لے آئے تو اس سے اب خدا مجبور ہو جائے گا کہ ہمیں وہ فتح دلائے. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ عہد کا صندوق اس سے پہلے جنگ میں کہاں لایا گیا؟ ابھی پڑھنا ہم نے تھوڑی دیر پہلے. ہاں بھائی نے ٹھیک جواب دیے. جوشوا جب بنی اسرائیل یریحو شہر میں آتے ہیں تو عہد کا صندوق کیا تھا؟ آگے تھا, لیکن وہ کس نے کرایا تھا؟ وہ خدا نے خود کرایا تھا, وہ خدا نے خود کرایا. اچھا, یہ خدا کی مرضی ہے. اس کے بعد بھی عہد کے صندوق کو جنگ میں لے جایا جائے گا, ساؤل اس کو لے کر جائے گا, اور اس کا ذکر آپ کو ملے گا پہلا سیموئیل اس کے 14ویں باب کی 18ویں آیت میں, اور ایک جنگ دوسرا سیموئیل 11ویں باب کی 11ویں آیت میں اس کا ذکر ہے. لیکن جس بنا پر یہ لوگ اس واقعے میں صندوق کو لاتے ہیں وہ سپرسٹیشن ہے. انہوں نے توبہ نہیں کی, اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جھکایا نہیں, انہوں نے خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا, اور انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے کہ شاید عہد کا صندوق ہمیں بچا لے گا. سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے, اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے, اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس خدا کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے. اب ویسے تو ایلی کاہن, آپ کو پتا ہے کہ وہ سردار کاہن تھا, اور وہ محبت تو کرتا ہوگا خدا سے بھی اور صندوق سے بھی, تو بڑے اس نے بھاری دل کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا, کیونکہ جب اس کو صندوق کے چھن جانے کی خبر ملتی ہے تو وہ وہیں پر مر جاتا. اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے مر گئے, جنگ ہار گئے, اس کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب اس کو پتا چلتا ہے کہ صندوق چھن گیا تو وہ مر جاتا ہے. اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی, اور فلسطینیوں نے جو للکار کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں. پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے. سو فلسطی ڈر گئے, کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے, اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم پر واویلا ہے, ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا. اے فلسطیوں تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو, تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے, بلکہ مردانگی کرو اور لڑو. اچھا, یہاں پر 2-3 بڑی اہم باتیں ہیں. سب سے پہلے تو اسرائیلی بہت خوش ہوتے ہیں جب عہد کا صندوق ان کے درمیان آتا ہے, تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, للکارتے ہیں, اور کیا لکھا ہے کہ زمین ان کے شور سے گونج اٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا جوش ہے, بڑا ولولہ ہے, بڑا کانفیڈنس ہے, اور ویسے ہونا بھی چاہیے تھا جس طرح کے وہ تھے سارے, کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عہد کا صندوق ہمیں بچائے گا. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ عہد کا صندوق ہمیں بچائے گا. اوپر اگر میں دوبارہ آپ کے سامنے آیت پڑھوں,
तीसरी आयत में लिखा है, आओ हम खुदावंद के अहद का संदूक सेला से अपने पास ले आए ताकि वो हमारे दरमियान आकर हमको हमारे दुश्मनों से बचाए। कौन बचाए? अहद का संदूक। वो अहद के संदूक के खुदा को नहीं मान रहे, उसको नहीं पुकार रहे, यानी वो आर्क ऑफ द गॉड को पुकार रहे हैं, गॉड ऑफ द आर्क को नहीं पुकार रहे। यानी वो उस खुदा को जिसने वो संदूक वहां पर रखा है उसको नहीं पुकार रहे, बल्कि उस संदूक को पुकार रहे, इस संदूक की वजह से खुदा हमारी मदद करेगा। सो उनका वो कनेक्शन ही उलट है। उनको खुदाम के हजूर में झुकना चाहिए था और खुदाम खुद तरीका निकालता है कि उसने किस तरह से किसको बचाना है। अब लिखा है कि वहां पर जमीन गूंज उठी, बड़ा शोर हुआ, बड़ा जबरदस्त वहां पर एक माहौल था। और ये माहौल आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन खुदा नहीं था वहां पे। माहौल है, शोर है, गूंज है, जबरदस्त किस्म की एक वहां पर लहर दौड़ रही है, चल रही है, जो कि आप अगर किसी भी बड़ी मीटिंग में जाएं तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि वहां पर जब साउंड सिस्टम चल रहे होते हैं और जहां पर लोग होते हैं हजारों की तादाद में और वहां पर दुआएं हो रही होती हैं, तो बाज़-औक़ात वो सारा माहौल खुदा से खाली होता है, लेकिन उस माहौल की वजह से हमें क्या लग रहा होता है कि पता नहीं आज खुदा इतने ही है। यानी आपके इतने पावरफुल साउंड सिस्टम्स हैं, म्यूजिक बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, गाने वाले अच्छे अच्छे गाने वाले गा रहे हैं, दुआएं की जा रही हैं, बहुत आगे हज़ारों की तादाद में मजमा मौजूद है, तो बाज़ औक़ात हमें इस सारे माहौल से लगना शुरू हो जाता है कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। लेकिन खुदा की हजूरी वहाँ पर नहीं भी होती, हो भी सकता है, हम जज नहीं करते किसी को, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर खुदा की हजूरी बिल्कुल ना हो। और ये सिर्फ हमें लग रहा है कि इस सारे माहौल को देखकर, जिस तरह उनको लग रहा था अहद का संदूक हमारे दरमियान है, लोग जोश में थे, नारे मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और उनका ख्याल है कि अब हमें कोई नहीं हरा सकता। अच्छा, फिलिस्ती उनकी ललकार सुन के तो डर जाते हैं। एक क्रेडिट आपको फिलिस्तियों को देना पड़ेगा कि फिलिस्तियों को पता है, फिलिस्ती कोई अनपढ़ जाहिल नहीं गए, कम से कम उन्होंने पता जरूर है कि यहोवा खुदा जो इनका खुदा है, उनको पूरी हिस्ट्री पता है। कितने 100 साल पुरानी बात थी, तकरीबन 400 साल पुरानी, कुछ 350 साल तो रहा है ना काजियों का दौर, तो तकरीबन 400 साल पहले खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लाया था और अपने जोरे बाजू से उसने उनको वहां पर बसाया था। तो फिलिस्ती इस बात को जानते हैं कि 400 साल पहले क्या हुआ था, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन रखते हैं, सबमिशन नहीं है, अताअत नहीं है। यानी उनको पता है कि इनका खुदा हमारे खुदाओं से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा ताकतवर है, इंफॉर्मेशन उनके पास है, लेकिन वो दिल नहीं है कि वो खुदा के हजूर में झुककर इस बात को कबूल कर लें कि अगर उनका खुदा ज्यादा पावरफुल है तो हमें उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए जिसकी ये करते हैं। हमें अपने खुदाओं को, अगर हमारे खुदा इतने पावरफुल ही नहीं है जितना इनका खुदा है, तो क्या करना चाहिए? हमें फिर उनके खुदा की परस्तिश करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का होना नाकाफी है। इंफॉर्मेशन का होना, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं। और कलाम हमें सिखाता है कि इंफॉर्मेशन तो इब्लीस के पास भी बहुत है। कलाम में क्या लिखा है कि शैतान भी जानते और थरथराते हैं। वो थरथराते हैं, कांपते हैं, जानते हैं खुदा के बारे में। और जब बदरूहें यीशु मसीह के सामने आती थी तो क्या करती थी? वो चिल्लाती थी कि हमें अजाब में ना डाल। इसका मतलब है कि बदरूहों को पूरी इंफॉर्मेशन है कि ये क्या कर सकता है। सो इसी तरह फिलिस्तियों के पास इंफॉर्मेशन है कि इनका खुदा कितना ताकतवर है, लेकिन सबमिशन नहीं है, सबमिशन नहीं है। एक और वो काम करते हैं कि वो डरते जरूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। डरते जरूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारते। यहां से हम इन गैर कौम फिलिस्तियों की जिंदगी से एक अहम सबक सीख सकते हैं कि जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी। यानी फिलिस्तियों पर इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं हो सकता कि एक खुदा, वो समझते हैं कि अब खुदा उनके दरमियान में आमौजूद हुआ है, हमारे दुश्मनों के दरमियान उनका खुदा उनके दरमियान में आमौजूद है। और खुदा कैसा है? जिसने
ہسٹری سے, تاریخ سے ثابت کیا ہے کہ اس نے کس طرح سے جو دشمن تھے ان کو شکست دے کر اسرائیل کو یہاں پر بسایا. تو ایک خدا کی پوری ہسٹری موجود ہے, اور وہ ڈرتے ہیں, وہ اسرائیل سے بھی ڈرتے ہیں, ان کے خدا سے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب خدا ان کے درمیان میں موجود ہے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, کیا ڈرتے ہوئے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ اسرائیلیو ہون تسی جناب آ کے لے لو ساڈا علاقہ یا تسی جنگ جیت جاؤ, بس ہون نہیں ساڈے کو کچھ ہونا. مطلب پاکستانی ٹیم تھوڑی ہے 300 رن اتنے ہو گئے 300 تو بس اتنے ٹھیر. انہوں نے لگتا ہے کہ اسی اینا کر ہی نہیں سکتے. لیکن فلسطی ایسا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمت کرو, بے شک جتنا مرضی آگے مشکل ٹاسک ہے, ہمت کرو, ہم ہمت کریں گے اور ہم لڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے, ہم ہمت نہیں ہاریں گے. سو یہ جو فلسطی ہیں ہم ایک زبردست یہاں پر سبق سکھاتے ہیں کہ اگر جتنا مرضی آپ کے سامنے مشکل ٹاسک ہو, جتنا مرضی آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ رہ گئے, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے, یا اگلا بندہ بہت ہی طاقتور ہے, پھر بھی ہمت نہ ہاریں. اور اکثر لوگ, مطلب آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو طاقتور ہوتے ہوئے بھی ہار جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ طاقتور نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی کنسسٹنسی کی وجہ سے جیت جاتے ہیں, کیونکہ وہ لگے رہتے ہیں, ہمت نہیں ہارتے. پریکٹیکل لائف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بڑے قابل ہوتے ہیں, بڑے ان کے پاس نالج بھی ہے, سکلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کنسسٹنسی نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, تو وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن جو لوگ تھوڑے کم قابل بھی ہیں لیکن کنسسٹنٹ ہیں اور لگے رہتے ہیں, تو وہ کیا ہوں گے لائف میں, آگے نکلیں گے. سو یہ دونوں طرح سے ویلڈ ہے. وہ کہتے ہیں مردانگی کرو اور لڑو. اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی, اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا, اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی, کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے, اور ہوفنی اور فنہاس مارے گئے. اسرائیل کا سارا وہ جو غرور تھا, جو ان کی سوچ تھی کہ اب عہد کے صندوق کی وجہ سے ہم جیت جائیں گے, وہ کیا ہوتا ہے, بالکل بیٹھ جاتا ہے. کیونکہ پہلے دن 4,000 تھے, اگلی باری 30,000, 7 گنا سے زیادہ ان کے لوگ مارے جاتے ہیں. امپورٹنٹ کیا ہے, امپورٹنٹ ہے خدا کو پکارنا, نہ کہ خدا کی کسی ہوئی بنائی ہوئی چیز سے مطلب نکالنے کی کوشش کرنا. امپورٹنٹ کیا تھا کہ خدا کو پکارتے, اس کے حضور میں جھکتے, اس سے مانگتے, نہ کہ خدا کو مجبور کرنے کی کوشش کرنا کہ میں یہ کام کروں گا تو شاید اب خدا مجبور ہو جائے گا کہ وہ مجھے اس سچویشن سے نکال لے. ہم بھی ویسے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کبھی کبھی. اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا. تقریباً 20 میل کے قریب یہ شخص دوڑ کر آیا ہے. اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا. اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا. اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا, اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہیں؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا. اور ایلی 98 برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوجھتا تھا. سو اس شخص نے ایلی سے کہا, میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں. اس نے کہا, ہے میرے بیٹے کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا, اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی, اور تیرے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنہاس بھی مر گئے, اور خدا کا صندوق چھن گیا. جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا, اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا, کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا. وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا. اور اس کی بہو فنہاس کی بیوی حمل سے تھی, اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا. اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خداوند کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے, تو وہ جھک کر جنی, کیونکہ وہ درد زہ اس کے لگ گیا تھا. اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھی اسے کہا, مت ڈر, کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے. پر اس نے نہ جواب دیا نہ کچھ توجہ کی. اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبود رکھا, اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی, اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے. سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی, کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا. اچھا, یہاں پر حشمت اسرائیل سے جاتی رہی مطلب گلوری ہیز ڈپارٹڈ, یعنی گلوری اسرائیل سے جاتی رہی. دیکھیں,
خدا کا جلال اس سے کبھی دور نہیں ہو سکتا. یہ بات مجھے آپ کو ہر شخص کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم آگے جا کے دیکھتے بھی ہیں سٹوری میں تھوڑا سا آگے بڑھ کے. خداوند اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے، کوئی اور نہیں دے گا، کوئی انسان نہیں دے گا، تو خداوند خود اپنے نام کو کیا دے گا؟ جلال دے گا. لیکن اس کا جلال اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. خداوند کا جلال اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. کوئی انسان نہیں دے گا تو خداوند خود اپنے نام کو جلال دے گا. اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے کر فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. یہ دیوتا ہے جو کہ سمجھا جاتا ہے کہ بال کا شاید باپ تھا. بال جو دیوتا ہے. اور اشدودی جب صبح سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. پھر وہ دوسرے دن صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندھے منہ زمین پر گرا پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھیں. فقط دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا، اس لیے کہ دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے. یہ ان کا دیوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ بال کا باپ ہے. اب جو دجون ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی اور خداوند کے نام کو جلال نہیں دے گا، کوئی انسان نہیں دے گا، تو خداوند خود اپنے نام کو جلال دے گا. اب خداوند نے کیا، یہ کسی انسان نے نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دیوتا کے کمرے میں، دیوتا کے مندر میں عہد کے صندوق کو رکھ دیا. اور پہلے دن تو کیا ہوا؟ پہلے دن خدا نے ایک وارننگ ٹائپ ان کو دی کہ ان کا دیوتا جو ہے وہ گرا پڑا. اور یہ جو دیوتا تھا یہ آدھا مچھلی اور آدھا انسان تھا، اس کی جو فارم تھی. دوسرے دن اس کی وہ ہتھیلیاں تھولیاں کٹی پڑی تھی اور وہ پھر اوندھے منہ گرا پڑا تھا. اب ایک اور چیز یہاں پر نوٹ کریں کہ کیا فلسطینیوں کے پاس اب یہ ثبوت نہیں آ گیا کہ دجون سے زیادہ پاورفل ہے یہ دیوتا جس کا صندوق یہاں پر پڑا ہے؟ لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ خداوند کو ماننے کی بجائے ایک روایت بنا لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک روایت بنا لیتے ہیں کہ وہ ہو اتنے دجون دے جناب ہاتھ پیر پے سی، اتنے اسی نہیں جانا یعنی یہاں پر ہم نے قدم نہیں رکھنا، یہ جگہ پاک ہے. یہ نہیں ویکھیا کہ وہ دجون دی کی حالت سی خدا نے کی تھی. سو بہرحال آپ کو پتہ ہے انسان ایسا ہی ہے، وہ مانتا نہیں ہے اور وہ اپنے حساب سے چیزوں کے حل نکال لیتا ہے. پر خداوند کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور وہ ان کو ہلاک کرنے لگا اور اشدود اور اس کی نواحی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا. خداوند نے ان کو ایک وارننگ دی. وارننگ کیا ہے؟ کہ جو تم عہد کا صندوق لے تو آئے ہو لیکن تم لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا. یہ ایک وارننگ تھی. پہلے دن گرا ہے، دوسرے دن وڈیا گیا، لیکن فلسطینیوں نے اس وارننگ پر کان نہیں دھرا. جب پہلی وارننگ پر یا دوسری وارننگ پر کان نہیں دھرا تو پھر خداوند نے ایک اور راستہ اختیار کیا ہے، کیونکہ خداوند اپنے نام کو جلال دینا جانتا. اب خداوند ان کو گلٹیوں سے مارے گا. یہ ایک ایماندار کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم خدا کی وارننگز کو لائٹ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ایک وارننگ دی جاتی ہے، ہمیں دوسری وارننگ دی جاتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وارننگ پر خیر ہے خیر ہے وہ ویسے ہی ہو گیا ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر خدا ایک دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے جو کہ پہلے سے سخت ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے سخت ہوتا ہے، اور پھر ہمیں اکثر وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہوتا تو نہیں لیکن کرنا پڑتا. چلو. اور اشدودیوں نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے ساتھ نہ رہے، کیونکہ اس کا ہاتھ ہم بری طرح ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر ہے. یعنی انہوں نے حال کاٹ لیا کہ خدا نو ہی اتوں جان دیو، خدا نو کہ خدا تو ہی اتوں چلا جائے، یہ صندوق ہی یہاں سے چلا جائے کیونکہ ہمارے اوپر برا وقت ہے. اور اگین کرنا ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو معافی مانگنی چاہیے، جھکنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اس خدا کو قبول کر لینا چاہیے جو اتنا طاقتور ہے. انہوں نے کہا نہیں. یہ ایسے ہی ہے جب یسوع مسیح نے بدروہوں کو نکالا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو ہماری سرحدوں سے چلا جا، وی ڈونٹ وانٹ یو، سانو نہیں چاہیے تو اتوں چلا جا. انہوں نے کہا بس صندوق نو اتوں کڈو کیونکہ ساڈے دیوتا دا بھی تے ساڈا بھی جڑا حال نہ وہ چنگا نہیں ہے. سو انہوں نے فلسطینیوں کے سب سرداروں کو بلوا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے کہ ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو
کیا کریں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق جات کو پہنچایا جائے. سو وہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو وہاں لے گئے, اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خداوند کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری ہلچل مچ گئی, اور اس نے اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کو گلٹیاں نکلنے لگیں. بس انہوں نے خدا کا صندوق اکرون کو بھیج دیا, اور جو ہی خدا کا صندوق اکرون میں پہنچا, کرونی چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہم اس لیے لائے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مروا ڈالے. سو انہوں نے فلسطینیوں کے سرداروں کو بلوا کر جمع کیا اور کہنے لگے کہ اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے, کیونکہ سارے شہر میں موت کی ہلچل مچ گئی اور خدا کا ہاتھ وہاں نہایت بھاری ہوا, اور جو لوگ مرے نہیں وہ گلٹیوں کے مارے پڑے رہے, اور شہر کی فریاد آسمان تک پہنچی. یعنی ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. 7 ماہ جو صندوق ہے وہ کہاں پر ہے؟ فلسطینیوں کے پاس. 7 ماہ تک صندوق جو ہے وہ فلسطینیوں کے پاس رہا. اور میں نے آپ کو جب ہم عہد کے صندوق کے بارے میں سیکھ رہے تھے اس بات کو بتایا تھا کہ صندوق ونس نکلا ہے, جب یہ صندوق نکال لیا گیا ہے خیمہ اجتماع سے, تو اب یہ خیمہ اجتماع میں دوبارہ واپس نہیں جائے گا. یہ پہلے 7 ماہ فلسطینیوں کے پاس رہے گا, پھر اسرائیلیوں کے پاس رہے گا, لیکن خیمے میں نہیں. پھر داؤد اس کو لے آئے گا, داؤد اس کو ایک اور جگہ پر رکھے گا, وہ ایک الگ سے خیمہ بنا کے اس کو رکھے گا. یہ صندوق اب ڈائریکٹ سلیمان ہیکل میں لے کر جائے گا, اب یہ خیمہ اجتماع میں واپس نہیں جائے گا. آپ اس میسج کو دوبارہ سے سن سکتے ہیں اگر آپ کو بھول گیا ہو تو. 6 باب پہ ہیں, لکھا ہے سو خداوند کا صندوق 7 مہینے تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا. تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے صندوق کو کیا کریں, ہم کو بتاؤ کہ ہم کیا ساتھ کر کے اس کی جگہ بھیجیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس کو واپس بھیج دیتے ہیں, لیکن ہم ساتھ کیا کریں, صندوق کے ساتھ کیا بھیجیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی ہاتھ نہ بھیجنا, بلکہ جرم کی قربانی اس کے لیے ضرور ہی ساتھ کرنا, تب تم شفا پاؤ گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ تم سے کس لیے دستبردار نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا کہ وہ جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو. انہوں نے جواب دیا کہ فلسطینی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی 5 گلٹیاں اور سونے ہی کی 5 چوہیاں, کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی آزار میں مبتلا ہوئے. سو تم اپنی گلٹیوں کی مورتیں, ان چوہیوں کی مورتیں جو ملک کو خراب کرتی ہیں, بناؤ اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کرو, شاید وہ تم پر سے اور تمہارے دیوتاؤں پر سے اور تمہارے ملک پر سے اپنا ہاتھ ہلکا کر لے. کہا جاتا ہے کہ جو بلا نازل ہوئی تھی, ایک تو گلٹیاں نکلی تھیں, لیکن یہ گلٹیاں شاید ایک اس کو ببون ڈیزیز, پتہ نہیں اس طرح کے اس کا نام ہے, ایک ایسی ڈیزیز جو کہ چوہوں کی وجہ سے پھیلتی ہے, وہ ڈیزیز ان کے درمیان بھی آ چکی تھی. سو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مورتیں بنا کر ساتھ کرو. تم کیوں اپنے دل کو سخت کرتے ہو جیسے مصریوں نے اور فرعون نے اپنے دل کو سخت کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا, یہ پڑھے لکھے نے فلسطی, انہوں نے پتا ہے کہ فرعون نے کی کیتا سی تو کی حال ہویا سی. سو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح فرعون نے اور فلسطینیوں نے اپنے دل کو سخت کیا تھا, تم اپنے دل کو سخت نہ کرو. جب اس نے ان کے درمیان عجیب کام کیے تو کیا انہوں نے لوگوں کو جانے نہ دیا, اور وہ کیا وہ چلے نہ گئے. اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ والی گائیں جن کے جوا نہ لگا ہو لو, اور ان گایوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ, اور خداوند کا صندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو, اور سونے کی چیزوں کو جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک صندوقچے میں رکھ کے اس کے پہلو میں رکھ دو, اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے. اور دیکھتے رہنا, اگر وہ اپنی سرحد کے راستے بیت شمس کو جائے تو اسی نے ہم پر یہ بلائی عظیم بھیجی, اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے کہ اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا, بلکہ یہ حادثہ جو ہم پر ہوا یہ اتفاقی تھا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک سکیم ڈیوائز کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ابھی تک 100% شور نہیں ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں, میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, بہت سارے معاملات چلتے رہتے ہیں, اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہم لک پہ ڈال دیتے ہیں, قسمت پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کسی اور وجہ نال ہو گیا ہے, خدا کی طرف سے نہیں ہوا. یعنی بعض اوقات خدا کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل وقت آتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں نہیں یار خدا اللہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں یار قسمتوں ہی ہو گیا, یہ انج ہو گیا. تو یہ بھی میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ واقعی خدا نے کام کیا ہے, تو میک شور کر لیتے ہیں. اب میک شور کرنے کے لیے انہوں نے ایزی راستہ نہیں نکالا, انہوں نے کیا کہا, 2 دودھ دینے والی گائیں لیں, ان کو جوتیں اور ایک ریڑی پہ رکھ کے عہد کے صندوق کو بھیج دیں, اور اگر وہ سیدھا چلا گیا
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خدا کی طرف سے بلا تھی، اور اگر وہ نہیں جاتا اور ان کے بچوں کو بھی لے آئیں۔ اب یہاں پر دو تین ٹرکی باتیں ہیں۔ ٹرکی باتیں کیا ہے کہ دودھ دینے والی گاؤں کو جوتا نہیں جاتا، وہ اس کام، وہ انہوں کا کام ہی نہیں ہے، دودھ دینے والی گاؤں کو جوتا نہیں جاتا۔ دوسری بات یہ کہ لکھا ہے ان کے بچوں کو گھر لوٹا لاؤ، مطلب ایک تو تسی انہوں نے جوئے چھپاتا ہے، وہ کام وہ ویسے ہی نہیں کر دیا۔ دوسرا کیا ہے کہ ان کے بچوں کو، اور آپ کو پتا ہے کہ دودھ دینے والی گائے کے سامنے آپ اس کے بچے کو واپس لے کر آئیں گے تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ سیدھی جائے گی وہاں پہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہلی گل ترنا ہی نہیں، دوسری گل ہے کہ جدوں نے ویکھنا کہ ساڈے بچے نہیں آئے تو انہوں نے اپنے بچوں کی طرف واپس آنا ہے۔ سو یہ دکھنے میں آسان سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں فلسطینیوں نے ایک بڑا ایک آسان جا مطلب حل لبیا، لیکن اس کے اندر ان کی ایک چھپی ہوئی کوشش ہے کہ یہ نہ ہی ہوئے، اور اگر یہ واقعی خدا نے کیا ہوگا نا تو پھر ہی یہ جائیں گی، ادروائز انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ گائیں اس طرف نہ جائے۔ ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے صندوق کے اندر جھانکا نہیں، یعنی انہوں نے وہ جو چوہیاں تھیں، وہ جو 7 چیزیں کی ہیں، وہ ایک الگ بکسے میں رکھی ہیں، انہوں نے صندوق کے اندر جھانکا نہیں۔ یہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے بھی ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ سو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دودھ والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا، اور خداوند کے صندوق اور سونے کی چوہیوں اور اپنی گلٹیوں کی مورتوں کے صندوقچے کو گاڑی پر رکھ دیا۔ ان گایوں نے بیت شمس کا سیدھا راستہ لیا، وہ سڑک ہی سڑک ڈکارتی گئیں اور دہنے یا بائیں ہاتھ نہ مڑیں، اور فلسطی سردار ان کے پیچھے پیچھے بیت شمس کی سرحد تک گئے۔ یہ جو لفظ ہے نا ڈکارتی گئیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بندہ ایک تکلیف میں نہیں جاتا، یعنی وہ بے شک تکلیف میں جا رہی ہیں لیکن جا سیدھی رہی ہیں، یعنی جانا چاہتی نہیں ہیں، وہ گائیں جانا نہیں چاہتی لیکن اس طرف جا رہی ہیں۔ خداوند کے نام کو جلال ملے گا، اس کے مقاصد پورے ہوں گے، چاہے کوئی کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ خداوند اپنے نام کو جلال دینا جانتا ہے۔ سو وہ گائیں نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھے راستے میں جاتی ہیں، نہ دائیں مڑتی ہیں نہ بائیں مڑتی ہیں، ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کام کس کی طرف سے تھا، خدا کی طرف سے۔ بیت شمس کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے، انہوں نے جو آنکھیں اٹھائی تو صندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے، اور گاڑی بیت شمسی یشوا کے کھیت میں آ کر وہاں کھڑی ہوئی، اور جہاں ایک بڑا پتھر تھا، سو انہوں نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گایوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرا۔ یہاں پہ بھی 2 باتیں اہم ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو صندوق تھا اس کے گرد چوبیں لگی تھیں اور 2 پولز تھے جن پر صندوق کو اٹھایا جاتا تھا۔ کسی بندے کو صندوق کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور کوئی بھی بندہ اس کو چھو نہیں سکتا تھا، اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا۔ خدا نے خاص طور پر منع کیا تھا۔ اگر میں حوالہ آپ کو بتاؤں، گنتی 4 باب کی 15ویں آیت، تو وہ اس کو چھو نہیں سکتے۔ جھانکنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ فلسطینیوں نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر جھانکا نہیں، لیکن فلسطینیوں نے یہ کام ضرور کیا کہ انہوں نے ریڑھی تے صندوق رکھتا۔ یہ طریقہ نہیں تھا صندوق کو لے جانے کا۔ صندوق کیسے لے جایا جاتا تھا؟ صندوق ہمیشہ کندھوں پر لے جایا جاتا تھا، یعنی 2 لوگ آگے اور 2 لوگ پیچھے، وہ اپنے کندھوں پر صندوق کو اٹھاتے تھے ان چوبوں کے ذریعے، اس کو ہاتھ نہیں تھے لگا سکتے، یعنی اس کو ڈھانپا جاتا تھا پھر کندھوں پر اٹھایا جاتا تھا، اور سوائے لاوی کے قبیلے کے اور کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس بات میں چونکہ شاید ان کو اس رسم کا نہ پتا ہو کہ ہم نے صندوق کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، وہ اس کو ریڑھی پہ رکھ کے بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ خداوند اس کے لیے ان کو کوئی سزا نہیں دیتا۔ ایک اور بات یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گایوں کو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں گزرانا۔ فیمیل جو نر نہیں ہے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور میں نہیں گزرانا جا سکتا، نہیں گزرانا جا سکتا۔ احبار کی کتاب اس کا 1 باب 3 آیت اور 22واں باب 19ویں آیت، یہاں پر دونوں جگہ پر ذکر ہے کہ وہ جو قربانی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، نر کی قربانی ہونی چاہیے، نر کی قربانی۔ لیکن خیر وہ یہاں پر ان گایوں کی قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں۔
اور لاویوں نے خداوند کے صندوق اور صندوقچے کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا، اور بیت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں اور ذبیحے گزرانے۔ جب ان 5 فلسطی سرداروں نے یہ دیکھ لیا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے۔ یہ جو شہر ہے یہ بیسیکلی لاویوں کا شہر ہے۔ یہ کس کا شہر ہے؟ لاویوں کا شہر ہے۔ سو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہاں پر خداوند کا صندوق جو ہے وہ واپس آ چکا ہے ہمارے پاس۔ اب ہم سونے کی گلٹیاں جو فلسطینیوں نے جرم کی قربانی کے طور پر خداوند کو گزارانی وہ یہ ہیں، ایک اشدود کی طرف سے، ایک غزہ کی طرف سے، ایک اسکلون کی طرف سے، ایک جات کی طرف سے، ایک اکرون کی طرف سے، اور وہ سونے کی چوہیاں فلسطینیوں کے ان 5 سرداروں کے شہروں کے شمار کے مطابق تھیں جو فصیل دار شہروں اور دیہات کے مالک اس بڑے پتھر تک تھے جس پر انہوں نے خداوند کے صندوق کو رکھا تھا، جو آج کے دن تک بیت شمسی یشوع کے کھیت میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو فلسطی ہیں یہ بیسیکلی ساحل کے پاس رہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے غزہ کی پٹی کہاں پہ، جہاں پہ آج کل جنگ چل رہی ہے، یہ بھی فلسطینیوں کا شہر تھا۔ تو یہ جو غزہ کی پٹی ہے جس میں آج کل لڑائی ہے اسرائیل کی اور غزہ کی حماس کے ساتھ، یہ بالکل ساحل کے ساتھ ہے، یہ بالکل۔ تو فلسطینیوں کے جو شہر تھے یہ ساحل کے ساتھ تھے۔ فلسطی ہتیوں کے مقابلے میں، اموریوں کے مقابلے میں، یبوسیوں کے مقابلے میں، باقی کنانیوں کے مقابلے میں زیادہ ایڈوانس اور پاورفل تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شہر ساحل کے ساتھ موجود تھے اور یہ ٹریڈ کرتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ٹریڈ کرتے تھے۔ ان کی ٹریڈ جو تھی وہ گریس کے ساتھ تھی۔ سو گریس سے یہ ہیلمٹس منگوا لیتے تھے، کو نیزے، کو برچھیاں، کو فلانا ٹمکینا، جو بھی سامان ہے۔ سو ان کی ٹریڈ کیونکہ ان کے ساتھ تھی تو اس لیے، اور یہ ساحل پہ رہتے تھے تو ان کو ایک وہ تھا، ایج حاصل تھا۔ سو یہ ان کے پاس تھوڑے سے ایڈوانس ہتھیار تھے اسرائیل کے مقابلے میں اور باقی قوموں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ ملک اس وقت سارے اتنے پاورفل تو نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، لیکن یا ملک بھی تھا اسرائیل تو اس طرح سے متحدہ نہیں تھا، لیکن ان میں سے فلسطی جو ہیں وہ تھوڑے تگڑے تھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی۔ اور اس نے بیت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداوند کے صندوق کے اندر جھانکا تھا۔ سو اس نے ان کے 50,000 اور 70 آدمی مار ڈالے، اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے کہ خداوند نے ان لوگوں کو بڑی مری سے مارا۔ اچھا، یہاں پر اس شہر کے لوگوں نے اس کے اندر جھانکا ہے اور 50,000 اور 70 آدمی مارے گئے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اینشنٹ جو مطلب پرانے مینیوسکرپٹس ہیں وہاں پر صرف 70 لکھا ہے، 50,000 نہیں، اور 50,000 اس کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے لکھا گیا ہے۔ ڈفرینٹ ریزنز دی جاتی ہیں، لیکن علماء اس پر تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کہ یہ 50,000 نہیں، صرف 70 لوگ تھے جنہوں نے جھانکا تھا، لیکن ہمیں اس کا بالکل ایگزیکٹ نہیں آئیڈیا۔ سو بیت شمس کے لوگ کہنے لگے کہ کس کی مجال ہے کہ اس خداوند خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس طرف جائے۔ اور انہوں نے کریت یاریم کے باشندوں کے پاس قاصد بھیجے اور کہلا بھیجا کہ فلسطی خداوند کے صندوق کو واپس لے آئے ہیں، سو تم آؤ اور اسے اپنے ہاں لے جاؤ۔ تب کریت یاریم کے لوگ آئے اور خداوند کے صندوق کو لے کر بنداب کے گھر جو ٹیلے پر ہے لائے، اور اس کے بیٹے علیزر کو مقدس کیا کہ وہ خداوند کے صندوق کی نگہبانی کرے۔ اچھا، یہاں پر ہمیں علیزر کے بارے میں نہیں پتا کہ یہ کون تھا اور اس کو کیوں مقرر کیا گیا، کیا یہ کاہن تھا یا اس کا واقعی یہ بنتا تھا یا نہیں، لیکن وہ اس گھر میں صندوق کو لے آتے ہیں۔ جس دن سے صندوق کریت یاریم میں رہا تب سے ایک مدت ہو گئی، یعنی 20 برس گزرے، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے پیچھے نوحہ کرتا رہا۔ اور سیمویل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اب دیکھیں ساری سٹوری گزر گئی تھی، سیمویل دا نہیں پتا کہ تھے۔ ہم نے دیکھا کہ جنگ شروع ہوئی، 4,000 مارے گئے، وہ کہتے ہیں کہ صندوق لے آؤ۔ اب سیمویل تو ہیکل میں ہی خدمت کرتا تھا نا، صندوق آ گیا، صندوق چھن گیا، 7 ماہ صندوق جناب فلسطینیوں کے شہروں میں رہا، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ تو اتنا ایک لمبا عرصہ گزرا ہے، تو اکثر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اس سب میں سیمویل کہاں پر ہے؟ کتے نظر نہیں آیا کہ سیمویل نے کسی نے روکیا ہے کہ یار تسی صندوق نہ لے کے جاؤ، یا مطلب کوئی ذکر نہیں ملتا۔ سو اسپیکولیشنز ہیں کہ سیمویل کیا کر رہا تھا، مطلب آخر وہ تھا کہاں پر، کہ ایک اسرائیل کا
جس کو خدا نے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ یہ ایک نبی ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا موسیٰ اور ابراہیم اور یہ باقی سارے لوگ نبی نہیں تھے؟ دیکھیں وہ بھی نبی تھے. میں نے جو سیموئیل کو پہلا نبی کہا جاتا ہے وہ پروفیٹک آفس کے تعلق سے کہا جاتا ہے, جس کو خدا نے خاص ایک پروفیٹک آفس دیا, نبی ہونے کے لیے مقرر کیا. یہ پروفیٹک آفس پہلے کسی کے پاس نہیں تھا. مطلب موسیٰ بھی نبی ہے, ابراہیم بھی نبی تھا, اور ان کو کلام میں لکھا بھی ہے. جب فرعون لے جاتا ہے سارہ کو تو خدا نے اسے کیا کہا تھا فرعون سے کہ وہ شخص کون ہے؟ نبی ہے, اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا, سو تو اس کی بیوی کو جانے دے. سو بیسیکلی نبی تو وہ تھے, لیکن پروفیٹک آفس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جس طرح کے نبی میں نے آپ کو بیان کیے تھے, جس طرح سیموئیل ہے, الیشا ہے, ایلیا ہے, حزقییل, تو یہ نبی ایسے نبی ہیں جن کو خاص خدا نے ایک پروفیٹک آفس دیا تھا, اور اسی کام کے لیے خدا ان کو استعمال کرتا تھا. سو یہ اس سینس میں ہے کہ یہ پہلا ایسا نبی ہے جس کو پروفیٹک آفس ملا ہے, پراپر جس کو پروفیٹک آفس کہتے ہیں. ورنہ تو خدا نبی یہ بھی تھے, اور خدا نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے کلام کیا ہے پرانے عہد میں. سیموئیل کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیموئیل کے بارے میں یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ سیموئیل شاید اس وقت ڈفرنٹ لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو تیار کر رہا تھا, کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہ قوم خداوند سے دور ہے. سو یہ ایک اندازہ ہے, اس میں مطلب ربی اندازہ لگاتے ہیں یا ڈفرینٹ سورسز اندازہ لگاتے ہیں, اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ سیموئیل شاید ڈفرینٹ گاؤں میں جا کر, شہروں میں جا کر, مختلف علاقوں میں جا کر کیا کر رہا ہے, لوگوں کو تیار کر رہا ہے, ان کے دلوں کو تیار کر رہا ہے. اور یہاں پر اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سارے دل سے خداوند کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو, اور خداوند کے لیے اپنے دلوں کو مستعد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو, اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا. تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے. اب اس سے آگے پھر ایک جنگ ہوگی, اور اس میں اب اسرائیل کیا ہوگا؟ فتح پائے گا. اور اب کی بار, اچھا چلو میں پڑھ دیتا ہوں یہ تھوڑا سا. 7ویں آیت میں لکھا ہے, اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ بنی اسرائیل مصفا میں فراہم ہوئے ہیں تو ان کے سرداروں نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی, اور جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو وہ فلسطینیوں سے ڈرے. اب دو جنگیں کمپیئر کریں آپ. پہلی جنگ میں کیا تھا؟ اوور کانفیڈنس تھا. پہلی جنگ میں کیا تھا؟ اوور کانفیڈنس تھا کہ خداوند کے عہد کا صندوق ہمارے درمیان ہے, سانو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. لیکن خداوند پر بھروسہ نہیں تھا. دوسری جنگ میں کیا ہے؟ خود پر کانفیڈنس نہیں ہے, ڈرتے ہیں. لیکن سیموئیل کیا کہتا ہے کہ خداوند پر بھروسہ کرو. تو یہاں پہ یہ فرق آ گیا. آپ کا اپنا چاہے کانفیڈنس ویک ہو, لیکن جب آپ خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں, کہ ہم فلیش ہیں, جسم ہے, ہم ویک پڑ سکتے ہیں, ہم کمزور ہو سکتے ہیں, ہمارا کانفیڈنس بھی ویک ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے, خود پر تو رکھیں گے تو ویسے ہی ناکام ہوں گے. اگر ہمارا بھروسہ خداوند پر ہے تو خداوند اس ویک کانفیڈنس سے بھی فتح بخش سکتا ہے. لیکن اگر آپ کا بھروسہ خداوند پر نہیں ہے تو جتنا مرضی اوور کانفیڈنس ہو, آپ کیا کریں گے؟ شکست کھائیں گے. آپ کیا کریں گے؟ شکست کھائیں گے. یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اب کی بار وہ ڈر رہے ہیں فلسطینیوں سے. پہلے تو وہ بڑے للکار رہے تھے نا, فلسطی ڈرنڈے سی تے ہارے گئے. اب کی بار یہ ڈر رہے ہیں, لیکن یہ کیا کریں گے؟ یہ جنگ کو جیت جائیں گے, جنگ کو جیت جائیں گے. اس کے بعد 8ویں چیپٹر سے اسرائیلی ایک بادشاہ کو طلب کرتے ہیں, اور وہ ہم نیکسٹ کلاس سے دیکھیں گے. تھینک یو جی, گاڈ بلیس یو.